Sharati Bachar Horror Hindi and Urdu stories. Please subscribe my channel and click bell icon. तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में खौफो हरास की पगडंडी पर रवा दवा एक खौफनाक कहानी। लक्सर काबिल ज़िक्र दिलकश जगह है। वहाँ आने वाले ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि ये वादी मुसाफिरों के लिए बहुत से पुरकशिश मुकामात की हामिल है। यहाँ एक बेहतरीन होटल भी है जिसमें सयाहों के लिए हर किस्म की सहूलत मुयस्सर है। आसार कदीमा के शाइक लोगों और मुहक्किकीन के लिए बहुत सी शानदार कदीम यादगारें हैं, लेकिन कुछ कनूती किस्म के लोगों के नज़दीक लक्सर की ख्वाबीदा दिलकशी और ख़ूबसूरती तभी बेदार होती है जब यहाँ सयाहों का रश ख़त्म हो जाता है, होटल खाली हो जाता है और मौज मस्ती करने वाले काहिरा वापस चले जाते हैं। 2 साल पहले मैं भी अपने एक ऐसे ही दोस्त के कायल करने पर जून के महीने के शुरू में इस वादी में उसके साथ मौजूद था। गर्मियों के दिनों की तवालत ने हमें इस वादी की दिलकशी का तज्जिया करने में बहुत मदद फराहम की। मेरा दोस्त विस्टन, जो बुनियादी तौर पर एक केमिस्ट है, वो यहाँ की जड़ी बूटियों पर कुछ तहकीक करना चाहता था ताकि उनके तिबी खवास के बारे में जान सके। मुझे इस इलाके की कदामत और रस्म व रवाज में दिलचस्पी थी, मगर चंद चीज़ें ऐसी थी जिन पर हम दोनों का कामिल इत्तफाक था और वो हमने यहीं आकर दरियाफ्त की थी। सुबह सवेरे मुंह अंधेरे ही हमारी आंख खुल जाती और उसके बाद बिस्तर में रुकने का कोई तसव्वुर न था। हम दोनों घोड़ों पर सवार होकर दरियाए नील के किनारे सैर करने निकल जाते। दिन का आगाज़ दरिया पर चलने वाली ठंडी और फरत अंगेज़ हवा के साथ होता। हमारे घोड़े भी वहाँ सुबह की नाकाबिल यकीन मिठास को सूंघते और महसूस करते। वो लम्हे दौरानिये के लिहाज से महदूद लेकिन एहसास के लिहाज से लामहदूद होते थे। सूरज तुलू होने से ऐन पहले दरिया का सुरमई पानी रोशनी की किरणों को खुशामदीद कहते हुए कांसी की चादर की मानिद बन जाता। मशरिक से मगरिब तक उफ़क़ पर रंगों की तब्दीली की एक लहर से चलती और उसके बाद सूरज की रोशनी मगरबी पहाड़ियों की चोटियों को छूते हुए किसी चमकदार माए की तरह वादियों की तरफ बहने लगती। हवा के झोंके दरिया के पानी को छूते और सरगोशियाँ करते चले जाते। दरिया में कश्तियाँ चलने लगती और मल्लाहों के बावाज़े बुलंद या अल्लाह की विर्द की सदाएं बुलंद होने लगती, जिसे सुनकर घोड़ों के जिस्म भी मचलने लगते। घर वापस पहुंचकर नाश्ता करने के बाद हमारे पास करने को कुछ ख़ास काम नहीं होता। ग़रूब आफ्ताब के वक्त हम एक बार फिर सहरा नूरदी करने निकल जाते। गर्म रेत की खुशबू जैसी महक दुनिया में किसी और चीज़ की नहीं। इसके बाद इस्तवाई रात, ऊँटनी का दूध और मुकामी बदुओं से गुफ्तगू, जो रुए ज़मीन पर सबसे ज़्यादा दिलकश और सबसे कम गो लोग हैं, मगर सयाहों के सामने उनकी ज़ुबान रुकने का नाम ही नहीं लेती। इस सारी तमहीद का मकसद आपको वो कहानी सुनाना है जिसका आगाज़ 4 दिन पहले उस वक्त हुआ जब मुकामी गांव का सबसे उम्र रसीदा आदमी अब्दुल अली अचानक इंतकाल कर गया। वो बहुत अमीर शख्स था। कुछ लोगों का ख्याल था कि उसकी दौलत और उम्र के बारे में मुबालगा आराई की गई थी, लेकिन उसके करीबी लोगों ने बग़ैर किसी हिचकिचाहट के इस बात की तस्दीक की कि उसकी उम्र इतनी थी जितने उसके पास अंग्रेज़ी पाउंड थे और हर एक पाउंड 100 की मालियत का था। उसकी मौत को 24 घंटे भी गुजरने न पाए थे। जब उसकी वरासत तकसीम करने का वक्त आया तो इल्म हुआ कि उसकी दौलत का बेशतर हिस्सा गायब है। उसकी अलमारी से मिलने वाले अंग्रेज़ी पाउंड बहुत कम थे। अब्दुल अली अपनी उम्र के 100 साल जी कर मर चुका था। उसका बेटा मोहम्मद ज़ैद अपने बाप की मौत पर दूसरे अजीज़ों से कुछ ज़्यादा ही सोगवार था। अब्दुल अली एक लंबी उम्र गुजारने और ढेरों दौलत इकट्ठी करने के बावजूद अपने लिए ज़्यादा अच्छी शोहरत नहीं कमा सका था। मुसलमान होने के बावजूद जब भी उसे मौका मिलता शराब पी लेता, रमज़ान के दिनों रोज़े रखने की बजाय डट कर खाना खाता। अपने आखिरी दिनों में उसके पास बदनामे ज़माना आमिल मौजूद था, जो इस इलाके में अपने काले जादू के लिए मशहूर था। उस पर मरने वालों की लाशों को लूटने के जुर्म का शुबा था। मिस्र में जहाँ कदीम बादशाहों और पुरोहितों की लाशों को उनके मकाबिर से खोद कर निकालना एक ऐसा एजाज़ है जिसके लिए तरक्की याफ्ता और बाशऊर मुआशरे एक दूसरे से लड़ते हैं, वहीं अपने हम असरों की लाशों को लूटना नहायत कबीह फेल समझा जाता है।
محمد زید نے ہمیں پورے اعتماد کے ساتھ بتایا کہ اسے اس کالے جادو کے عامل پر شک ہے جس سے اس کا والد اپنا علاج کروا رہا تھا۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے والد کی رقم کہاں ہے۔ زید نے دیکھا تھا کہ عبدالعلی اپنے آخری لمحات میں جب اس عامل سے کوئی بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو اس کا چہرہ کسی بھی قسم کے تاثر سے عاری تھا۔ عبدالعلی کسی کو کچھ بتائے بغیر اس دنیا سے چلا گیا۔ یقیناً اس نے عامل کو ضرور کچھ بتایا ہوگا۔ لوگوں کو شک تھا کہ وہ ضرور کچھ جانتا ہے مگر اب بتا نہیں رہا۔ یہ شک انہیں اس کے سابقہ کردار کی بنا پر تھا، لیکن وہ اس اہم حقیقت کو جاننے میں ناکام رہے۔ عبدالعلی کو دفن کر دیا گیا۔ ہم سب اس کے جنازے میں شامل تھے۔ کفن دفن کی رسومات ادا کرنے کے بعد سب شرکا کو کھانا کھلایا گیا۔ اس کھانے میں بھنا ہوا گوشت تھا جو ہم نے اتنا زیادہ کھا لیا کہ اس کے بعد وسٹن اور مجھے رات کے کھانے کی ضرورت باقی نہ رہی۔ واپس آنے سے پہلے عبدالعلی کے بیٹے محمد زید اور عبدالعلی کے سب سے چھوٹے پوتے حسین سے ہماری بات چیت ہوئی۔ حسین کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ وہاں ان لوگوں نے ہمیں اس عامل اور اس کے قبرستانوں کے کارناموں کی مکرو کہانیاں سنائیں۔ جب ہم گھر واپس پہنچے تو گھر کے کام کاج کے لیے جو نوعمر مقامی لڑکا ہم نے ملازم رکھا ہوا تھا وہ بھی آ پہنچا۔ اس کا خیال ہے کہ اس کی عمر 12 سال ہے، لیکن یقینی طور پر نہیں جانتا۔ کھانا پکانے کے ساتھ ساتھ وہ بہترین صفائی بھی کرتا تھا اور عمدہ باغبان بھی تھا۔ اس لڑکے کا نام بلال تھا۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ بقول اسے وقت میں جھانکنے کی جادوئی طاقت ہے۔ وسٹن کا خیال ہے کہ جادو وغیرہ کچھ نہیں ہے، یہ سب ذہن اور سوچ کو پڑھنے کا نام ہے۔ تاہم عبدالعلی کے جنازے کے بعد جو ہوا اس کی وجہ سے مجھے اس جادو کو ماننا پڑا۔ اس جادو کو وہ لڑکا بلال سفید جادو کا نام دیتا تھا۔ بلال کے سفید جادو کا طریقہ بہت سادہ سا تھا۔ وہ اپنی ہتھیلی پر تھوڑی سی سیاہ رنگ کی روشنائی ڈالتا یا پھر کوئی سیاہ رنگ لگا لیتا۔ بعض اوقات تقریباً 1 انچ قطر کا سیاہ رنگ کا کپڑا بھی بہترین متبادل مان لیا جاتا۔ اب وہ اس کو گھورنا شروع کرتا۔ 5 یا 10 منٹ کے بعد اس کے چہرے پر تاثرات ابھرنا شروع ہوتے۔ اس کی کھلی آنکھیں کپڑے پر جمی رہتی، جسم اور چہرے کے پٹھوں پہ سختی آ جاتی۔ اس کے بعد وہ ایک روبوٹ کی طرح بولتا اور ان چیزوں کے بارے میں بتانا شروع کرتا جو وہ دیکھتا ہے۔ اس کی یہ حالت اس وقت تک قائم رہتی جب تک ہتھیلی پر لگی سیاہی کو مٹا نہ دیا جائے یا کپڑا ہٹا نہ دیا جائے۔ پھر وہ اوپر دیکھتا ہے اور کہتا ہے خلاص، جس کا مطلب ہے یہ ختم ہو گیا ہے۔ 15 دن پہلے جب ہم نے اس لڑکے کو ملازم رکھا تھا تو پہلی شام جب وہ اپنا کام ختم کر کے اوپر ہمارے کمرے میں آیا تو بولا، میں تمہیں سفید جادو دکھاؤں گا، مجھے سیاہی دو۔ ہم دلچسپی سے اس کی بات سننے لگے۔ اس کے کہنے پر میں نے اپنی سیاہ روشنائی کی دوات اس کے حوالے کر دی۔ سیاہ روشنائی اپنی ہتھیلی پر لگا کر وہ ایک کھڑکی میں بیٹھ گیا اور مراقبے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی آواز ابھری۔ وہ لندن میں ہمارے گھر کے سامنے والے ہال کے متعلق بتانے لگا۔ دروازے پر 2 گھوڑے کھڑے ہیں، ایک مرد اور ایک عورت باہر نکلے اور گھوڑوں پر سوار ہو گئے ہیں۔ میرے لیے یہ بات اس قدر حیرت انگیز تھی کہ اگلی ڈاک کے ذریعے میں نے اپنی والدہ کو خط لکھا کہ وہ جوابی ڈاک سے بتائیں کہ 12 جون کی شام 5:30 بجے انگریزی وقت کے مطابق وہ کیا کر رہی تھیں اور کہاں تھیں۔ یہ وہی وقت تھا جب بلال اس کمرے میں بیٹھا ہم سے اس بارے میں بات چیت کر رہا تھا۔ میں اس کے خط کے جواب کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ وسٹن نے سارے معاملے کی وضاحت یوں دی کہ میں جن لوگوں کو جانتا ہوں ان کی ایک خاص تصویر میرے ذہن میں موجود ہوتی ہے، اگرچہ ہم نے ان کو دیکھا بھی نہ ہو۔ بلال نے یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے سفید جادو کا مظاہرہ اس وقت نہیں کر سکتا جب آس پاس مقامی لوگ موجود ہوں۔ اس کی وضاحت اس نے یوں کی کہ جب وہ جذب کی حالت میں ہوتا ہے، اس وقت اگر کالا جادو جاننے والا کوئی شخص اس کمرے میں موجود ہو تو وہ اس کی روح کو قیدی بنا سکتا ہے، کیونکہ کالا جادو زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ غیر ملکی چونکہ کالا جادو نہیں جانتے اس لیے وہ محفوظ رہتا ہے۔ بلال نے ہمیں بتایا اس نے سن رکھا ہے کہ کالے جادو کی روح بہت بھیانک ہے۔ اس کے 2 لمبے دانت ہیں جو منہ سے باہر نکلے ہوتے ہیں، بڑی بڑی سفید آنکھیں ہیں، بالکل گھوڑے کی آنکھوں جتنی بڑی آنکھیں۔ میں نے بلال کے سفید جادو کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ چند روز بعد میں نے اس سے کہا کہ وہ ہمیں اپنے فن کا مظاہرہ کر کے دکھائے۔ میری بات سن کر وہ کھل اٹھا۔ وہ شاید ہم پر اپنے فن کی دھاک بٹھانا چاہتا تھا، اس لیے فوری طور پر راضی ہو گیا اور کمرے کے کونے میں بیٹھ گیا۔
میں نے اسے سیاہ کپڑے کا ایک ٹکڑا دیا جسے اس نے اپنی ہتھیلی پر رکھ لیا اور اس پر اپنی نگاہیں جما دیں۔ وہ مراقبے کی حالت میں جا رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ابھی اس کو کچھ وقت لگے گا، اس لیے میں بالکونی سے باہر جھانکنے لگا۔ یہ ایک گرم رات تھی۔ سورج کو غروب ہوئے 3 گھنٹے گزر چکے تھے، مگر ابھی تک تھرمامیٹر کا پارا بلند تھا۔ آسمان سرمئی رنگ کا نظر آ رہا تھا، جبکہ اس وقت اسے گہرا مخملی نیلا ہونا چاہیے تھا۔ جنوب سے آنے والی تیز ہوا نے 3 دن سے جاری حبس کو کسی حد تک ختم کر دیا تھا۔ گلی کے نکڑ پر بائیں طرف ایک چھوٹا سا کیفے تھا، جس کے سامنے اندھیرے میں بیٹھے اربوں کے حقوں کی چلموں میں دہکتے کوئلے ننھے ننھے جگنوں کی مانی ٹمٹما رہے تھے۔ کیفے کے اندر رقص کرنے والی لڑکیوں کے ہاتھوں میں پیتل کی ڈفلیوں کی آواز آ رہی تھی، جو ان کے تھرکتے جسموں کے ساتھ حرکت کر رہی تھیں۔ مشرق کی طرف آسمان چمکدار تھا کیونکہ چاند تیزی سے طلوع ہو رہا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو وہ ایک بہت بڑے تشت کی مانند صحرا کی ریت سے اپنا سر باہر نکال رہا تھا۔ اسی وقت میں نے بلال کی آواز سنی تو فوراً اندر چلا گیا۔ بلال اپنی ہتھیلی پر نگاہیں ٹکائے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ وسٹن کان لگا کر اس کی باتیں سن رہا تھا۔ کیا کہہ رہا ہے یہ؟ میں نے وسٹن کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جواب میں وسٹن نے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی قریب ہو کر بغور اس کی بات سننے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، وہ قبر کے ایک طرف ایک درخت ہے، دوسری طرف مٹی کی دیوار ہے، اس کے ارد گرد اور بھی بہت سی قبریں ہیں، لیکن وہ سب سوئے ہوئے ہیں۔ قبر جاگ رہی ہے اور یہ گیلی ہے، ریتلی نہیں ہے۔ یہ شاید عبدالعلی کی قبر کی بات کر رہا ہے۔ میں نے وسٹن کے کان میں سرگوشی کی۔ وسٹن نے میری طرف دیکھا لیکن کوئی جواب نہ دیا۔ ریگستان میں سرخ چاند بیٹھا ہے۔ اب صحرائی طوفان کے جھونکے آ رہے ہیں اور بہت زیادہ دھول آ رہی ہے۔ چاند خاک سے سرخ ہے۔ یہ کافی دلچسپ ہے، اسے چٹکی کاٹو۔ وسٹن نے مجھے مشورہ دیا۔ میں نے بلال کو ہوش میں لانے کے لیے اسے چٹکی کاٹی، لیکن اس نے ذرا بھی توجہ نہیں دی اور وہ بولتا رہا۔ گلی کے آخری گھر میں دروازے پر ایک آدمی کھڑا ہے۔ آہ، وہ کالا جادو ہے۔ وہ گھر سے باہر جا رہا ہے۔ وہ آ رہا ہے، نہیں، وہ دوسری طرف جا رہا ہے جہاں چاند اور قبر ہے۔ اس کے پاس کالا جادو ہے جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اور اس کے پاس ایک قاتل چھری اور ایک کدال ہے۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ کالا جادو اس کے اور میری آنکھوں کے درمیان حائل ہے۔ وسٹن اچھل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ یہ موقع ہے اس کی سچائی جاننے کا، ہم وہاں جائیں گے۔ وہ پرجوش ہو کر بولا۔ وہ جا رہا ہے وہ۔ بلال بے خودی کے عالم میں بول رہا تھا۔ وہ اب بھی چاند اور قبر کی طرف چل رہا ہے۔ چاند اب صحرا پر نہیں بیٹھا ہے، وہ تھوڑا سا اگ آیا ہے۔ میں نے بے اختیار کھڑکی سے باہر دیکھا۔ چاند واقعی کافی اوپر آ چکا تھا۔ ارے یہ واقعی سچ کہہ رہا ہے، میں نے وسٹن سے کہا۔ وسٹن نے بلال کے ہاتھ سے کپڑا چھین لیا۔ اسی لمحے اس کے جسم پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ اس کے جسم نے ایک جھٹکا کھایا اور پھر اس نے ایک دم آنکھیں کھول دیں اور تیز آواز میں بولا، خلاص، شکریہ، آج رات کا سفید جادو بہت اچھا تھا، اب تم جا کر سو جاؤ بلال۔ میں نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ بلال فرما برداری سے اٹھا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وسٹن نے اس کے پیچھے دروازہ بند کر دیا۔ ہمیں جلدی کرنا چاہیے۔ اس کے جاتے ہی وسٹن نے مجھ سے کہا، عجیب بات ہے کہ یہ لڑکا عبدالعلی کے جنازے میں شامل نہیں تھا، اس کے باوجود وہ قبر کی درست نشاندہی کر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سفید جادو نے بتایا ہے کہ کوئی کالا جادو کرنے والا عبدالعلی کی قبر پر جا رہا ہے، شاید اسے لوٹنے کے لیے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہ تو وہاں پہنچ کر ہی پتا چلے گا نا۔ کالے جادو جیسی کوئی چیز نہیں ہے، مجھے میز پر سے ایک سنگترا اٹھا کر دے دو، وسٹن نے کہا۔ میں نے اسے سنگترا اٹھا کر دیا۔ اس نے تیزی سے سنگترے کے چھلکے کو چھیلا اور 2 دائرے کاٹ دیے۔ میز پر پڑی مولی سے 2 لمبے ٹکڑے کاٹے، سنگترے کے چھلکوں کو آنکھوں پر رکھا اور مولی کے ٹکڑوں کو منہ میں اس طرح لگایا کہ وہ لمبے دانتوں جیسے دکھائی دینے لگے۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ کالے جادو کی بدرو؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ایسا ہی ہے۔ وسٹن بھی ہنسنے لگا۔ اب اس نے ایک لمبا کالا لبادہ اٹھایا اور اسے اپنے گرد لپیٹ لیا۔ کمرے میں کافی روشنی تھی، اس کے باوجود وسٹن کالے جادو کی بدرو کے بھیس میں کافی خوفناک اور ڈراؤنا نظر آ رہا تھا۔ میں کالے جادو پر یقین نہیں رکھتا، وہ بولا، لیکن اگر کسی چیز کو روکنا ضروری ہو تو یہ سب کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد ہم دونوں گھر سے نکل پڑے جیسا کہ بلال نے بتایا تھا،
افق بالکل سفید تھا اور چاند طلوع ہو چکا تھا۔ جوں جوں وہ بلند ہوتا گیا اس کا رنگ پہلے سرخ اور پھر گہرا پیلا ہو گیا۔ جنوب کی طرف سے آنے والی گرم ہوا کے تیز جھونکے امڑتے چلے آ رہے تھے۔ ریت اڑ رہی تھی اور ناقابل یقین حد تک جھلسا دینے والی گرمی تھی۔ دائیں جانب ویران ہوٹل کے باغ میں کھجور کے درختوں کی چوٹیاں لہراتے کوڑے کی مانند بل کھا رہی تھیں۔ خشک پتوں کی کھڑکھڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ قبرستان گاؤں کے مضافات میں تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے راستہ گلیوں اور مٹی کی دیواروں کے درمیان تھا۔ ہمارے جسموں سے ٹکرانے والی ہوا یوں گرم تھی جیسے گرم بھٹی سے نکل کر آ رہی ہو۔ وقتاً فوقتاً سرگوشی اور سیٹی کے ساتھ کوئی زبردست بگولا سڑک کے ساتھ ٹکراتا اور پھر ساحل کی مڑتی ہوئی لہر کی طرح مٹی کی دیواروں سے ٹکراتا ہوا پلٹ جاتا۔ جب ہم گلیوں سے باہر نکلے تو سامنے کھلا میدان تھا۔ اب ہم پوری طرح گرم ہوا اور اس کے تھپیڑوں کے رحم و کرم پر تھے۔ یہ اس سال کا پہلا موسم گرما کا صحرائی طوفان تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خواہش ابھری کہ کاش میں یہاں آنے کی بجائے دوسرے سیاحوں کے ساتھ شمال کی طرف چلا جاتا۔ تاریک سنسان ماحول میں گرم ہوا کے تھپیڑوں کے علاوہ صرف کتوں کے چیخنے اور رونے کی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ قبرستان ایک اونچی مٹی سے بنی چار دیواری کے اندر تھا۔ اس کے قریب رک کر چند لمحوں کے لیے ہم نے اگلے لاہے عمل پر تبادلہ خیال کیا۔ جھاڑیوں کی ایک قطار قبرستان کے اندر تک چلی گئی تھی۔ اسی کے قریب عبدالعلی کی قبر تھی۔ ہم اچک کر دیوار کے اوپر چڑھے اور پھر دھیرے سے اندر کود گئے۔ 2 منٹ بعد ہم املی کے درختوں کے سائے میں اس طرف رینگ رہے تھے جہاں عبدالعلی کو دفن کیا گیا تھا۔ درختوں کے پتے ہوا کے تیز جھونکوں سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے۔ 1-2 بار تو یہ پتے میرے چہرے سے بھی ٹکرائے۔ قبر سے تقریباً 20 گز کے فاصلے پر ہم رک گئے اور ایک جھاڑی کی اوٹ میں دبک کر قبر کی طرف دیکھا۔ وہ ایک حیرت انگیز نظارہ تھا۔ ایک سایہ نئی بنی ہوئی قبر کو کھود رہا تھا۔ وسٹن میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس نے کالے جادو کی روح کا بھیس بھرنا شروع کر دیا۔ اسی وقت میں نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ میرے اعصاب کافی مضبوط ہیں لیکن اس پر نظر پڑتے ہی میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وسٹن کی دبی دبی ہنسی کی آواز ابھری۔ وہ یقیناً میری حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اس نے بولے بغیر مجھے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا جہاں گھنے درخت موجود تھے۔ جب ہم قریب پہنچے تو چاند کی روشنی میں واضح طور پر قبر کھودنے والا نظر آ گیا۔ وہ صاف طور پر پہچانا جا رہا تھا۔ وہ کالے جادو کا وہی عامل تھا جس سے عبدالعلی آخری دنوں میں علاج کروا رہا تھا۔ وہ مکمل طور پر بے لباس تھا اور اس کا جسم چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ وقفے وقفے سے وہ کھدائی کا کام روکتا، سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھتا، ایک گہرا سانس لیتا، پھر ہلکے انداز میں چیختا اور دوبارہ قبر کھودنے لگتا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے کپڑوں میں سے جو قریب ہی زمین پر پڑے تھے رسی کا ایک ٹکڑا تلاش کیا اور اسے لے کر دوبارہ کھلی قبر میں اتر گیا۔ چند لمحے بعد وہ رسی کے دونوں سرے اپنے ہاتھوں میں پکڑے دوبارہ قبر سے باہر نکلا اور کنارے پر کھڑے ہو کر اسی رسی کو زور سے کھینچنے لگا۔ فوراً ہی تابوت کا ایک سرا قبر سے نمودار ہوا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد اس نے تابوت کو قبر سے باہر نکالا۔ تابوت کے ڈھکن کا ایک سرا اٹھاتے ہوئے اس نے یقین کیا کہ سر والا حصہ کون سا ہے۔ اس کے بعد اس نے تابوت کو اٹھا کر بالکل سیدھا کھڑا کر دیا۔ اس کے بعد اس نے تابوت کا ڈھکن پورا کھول دیا۔ تابوت کے اندر مردہ عبدل کی سفید پوش لاش کفن میں لپٹی نظر آ رہی تھی۔ اسی وقت میرے ذہن میں بلال کے الفاظ گونجنے لگے، اس عامل کے پاس کالا جادو ہے جو مردوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے اور میرے جسم پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے پھوٹنے لگے۔ اسی وقت وسٹن نے اپنے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ یہ محسوس کرتے ہوئے میں نے تیزی سے سرگوشی کی، رکو، اب وہ کالا جادو استعمال کرے گا۔ اسی وقت دور کہیں الو کے چیخنے کی آواز ابھری۔ زناٹے کی ہوا چل رہی تھی۔ اس دوران میں عامل نے لاش کے چہرے پر سے کپڑا ہٹا دیا اور جبڑے کو بند کرنے کے لیے تھوڑی کے گرد باندھا گیا کپڑا بھی کھول دیا۔ پٹی کھلتے ہی جبڑا نیچے گر گیا۔ اس شخص کو مرے ہوئے 60 گھنٹے ہو چکے تھے۔ مجھے تجسس تھا کہ یہ شیطانی عامل اب کیا کرے گا۔ چاند کی روشنی میں ہمیں اس کی ہر حرکت واضح نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے کپڑوں کی جیب سے جو قریبی زمین پر پڑے تھے 2 چھوٹی کالی گولیاں نکالی اور انہیں تیزی سے آپس میں رگڑنے لگا۔ اس کے ہاتھوں سے یوں جیسے شعلے نکلنے لگے۔ دونوں ہاتھ پیلے رنگ کی روشنی کے ساتھ چمکدار ہو گئے۔
اس کے ہاتھوں سے ایک لہراتا ہوا شعلہ نکلا، ان میں سے ایک گولی اس نے لاش کے کھلے منہ میں رکھی اور دوسری اپنے منہ میں ڈال لی۔ اب اس نے مردہ آدمی کو اپنی باہوں میں ایسے لے لیا جیسے وہ واقعی موت کے ساتھ رقص کرے گا۔ اسی وقت لاش کا لٹکتا جبڑا اچانک ہلا اور وہ کھٹاک کی آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ اپنے منہ میں پڑی گولی اس نے ایک مضبوطی سے دبا لی تھی۔ عامل تیزی سے واپس مڑا، اپنے کپڑوں کی طرف واپس آیا، ان کے قریب سے وہ چاقو اٹھایا جس سے اس نے تابوت میں ڈھکن کھولا تھا۔ اس چاقو کی مدد سے اس نے لاش کا منہ کھولا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے منہ میں رکھی گولی کو واپس نکالنے لگا۔ اس کام میں اسے کافی قوت صرف کرنا پڑ رہی تھی۔ پھر پیچھے ہٹتے ہوئے وہ لاش کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، عبدالعلی، میں تمہارا دوست ہوں اور قسم کھاتا ہوں کہ تمہاری رقم تمہارے بیٹے محمد زید کو دے دوں گا اگر تم مجھے بتاؤ کہ وہ کہاں ہے۔ میری آنکھیں خوف کے مارے پھٹ رہی تھیں، سانسیں میرے سینے میں اٹکنا شروع ہو گئیں۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر میں دیکھ رہا تھا کہ لاش کے ہونٹ ہلکے اور پلکیں کسی زخمی پرندے کے پروں کی طرح ایک لمحے کے لیے پھڑ پھڑائیں۔ بے اختیار ہو کر میرے ہونٹوں سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ چیخ تو ہلکی تھی مگر رات کے سناٹے میں تیزی سے ابھری۔ یہ آواز شاید عامل کے کانوں نے بھی سن لی تھی، کیونکہ اس نے اسی لمحے گردن موڑ کر میری طرف دیکھا۔ اس وقت وسٹن کالے جادو کی بدرو کے بھیس میں میرے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گیا۔ عامل ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ ساکت کھڑا رہا، پھر بدرو کو دیکھتے ہی مڑ کر واپس بھاگنا چاہا۔ بھاگتے ہوئے اسے ٹھوکر لگی اور وہ اسی قبر میں جا گرا جسے اس نے ابھی کھولا تھا۔ وسٹن غصے سے بھرا ہوا میری طرف مڑا اور تقریباً چیخا، تم نے یہ سب خراب کر دیا، تھوڑی دیر صبر نہیں کر سکتے تھے تم لوگ؟ میں وسٹن کی بات پر توجہ دینے کی بجائے تابوت کی طرف دیکھ رہا تھا جہاں مردہ عبدالعلی اپنی کھلی آنکھوں سے باہر جھانک رہا تھا۔ پھر وہ آگے کی طرف جھکا اور منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ ایک لمحے کے لیے وہ وہیں لیٹا رہا، پھر اس نے کروٹ بدلی اور پیٹھ کے بل چت لیٹ گیا۔ اب وہ آسمان کی طرف گھور رہا تھا۔ اس کا چہرہ خاک آلود ہو چکا تھا، مگر خاک کے ساتھ تر و تازہ خون بھی ملا ہوا تھا۔ گرتے ہوئے تابوت کے ایک کیل میں اس کے کفن کا ایک حصہ اٹک گیا اور اب پھٹ چکا تھا۔ اس کا دایاں کندھا ننگا ہو گیا۔ وسٹن میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میں جا کر پولیس کو اطلاع دیتا ہوں، تم یہیں رکو، دھیان رکھنا عامل قبر سے نکلنے اور بھاگنے نہ پائے۔ لیکن میں نے ایسا کرنے سے یکسر انکار کر دیا۔ اب ہم دونوں نے مل کر لاش کو دوبارہ تابوت میں ڈالنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہم نے بے ہوش عامل کو پکڑ کر قبر سے باہر نکالا اور اسی کی رسی کی مدد سے اس کو باندھ دیا۔ پھر ہم اسے لکسر لے گئے۔ اگلی صبح عبدالعلی کا بیٹا محمد زید ہم سے ملنے آیا۔ دیکھا میں کہتا تھا نا کہ عامل کو معلوم ہے کہ میرے والد کی دولت کہاں ہے۔ یہ کہاں تھی؟ میں نے پوچھا۔ ایک چھوٹی سی تھیلی میں جو لاش کے کندھے کے گرد بندھی ہوئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی جیب سے ایک تھیلی نکالی جس میں کرنسی نوٹ پڑے ہوئے تھے۔ یہ تھیلی عبدالعلی کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو گئی تھی۔ عامل کو امید تھی کہ وہ مردے کو زندہ کر کے اس خزانے کا راز معلوم کرے گا اور پھر اسے دوبارہ مار کر اسی قبر میں دفن کر دے گا، مگر اس کی ساری محنت اکارت گئی۔ اب ہماری دلچسپی ان سیاہ رنگ کی گولیوں میں تھی جنہیں عامل نے لاش کے منہ میں رکھا تھا۔ ان گولیوں کو ہم نے قبرستان سے اٹھا لیا تھا۔ یہ دونوں سیاہ گولیاں ہم نے شام کو بلال کے ہاتھ پر رکھ دیں۔ انہیں دیکھتے ہی وہ چلانے لگا، کالا جادو، کالا جادو۔ اگرچہ مجھے اس پر ابھی بھی یقین نہیں تھا، مگر میں نے مناسب سمجھا کہ یہ دونوں گولیاں دریائے نیل کی تہہ میں زیادہ محفوظ رہیں گی۔ اس فیصلے پر وسٹن نے کچھ منہ بنایا کیونکہ وہ انہیں برٹش میوزیم لے جانا چاہتا تھا، مگر وہ کالے جادو والی گولیاں دریائے نیل میں اور عبدالعلی کی لاش اس کی قبر میں پہنچ چکی تھی۔